बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी आज के शो का। यकीनन आपके इल्म में है कि कल सदर साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ख़त लिखा था और मुलाकात करने का कहा था, और आज उसका जवाबी ख़त जो है वो लिख दिया गया। जी हाँ, सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने सदर आरिफ अलवी को जवाबी ख़त लिख दिया और उसमें कहा है कि मुलाकात का कोई फ़ायदा नहीं है, इंतख़ाबात की तारीख जो है वो हम देंगे। इसके ऊपर हम बात करेंगे आज। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने वहाँ तो मना कर दिया, लेकिन अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से उन्होंने मुलाकात की है और आज़ादाना इंतख़ाबात की हिमायत की यकीन दहानी जो है उनकी तरफ से कराई गई है। ये मैं आपको बताऊं कि सदर ने बानी पीटीआई को भी एनआरओ दे दिया है। ये भी आज की एक बड़ी खबर है और उसका इंकशाफ आज ही हुआ है। सीनियर वकील लतीफ़ खोसा ने अदालत में ये बताया कि सदर ने बानी पीटीआई को 6 महीने की सज़ा जो है वो माफ़ कर दी है। बानी पीटीआई को एक और धचका ये लगा है कि उनकी लीगल टीम के जो चेहरा मोहरा जिसको कहते हैं ख्वाजा हारिस साहब, बड़े माने हुए वकील, वो पीटीआई की जो कानूनी टीम है उससे अलग हो गए हैं। इसके अलावा आज की अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म तक जो है वो मुलतवी कर दी है। इसके अलावा बात करेंगे जी मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से। उन्होंने वतन वापस ना आने का फैसला जो है वो किया है और फौरी वतन वापस ना आने का 2024 में इलेक्शन होने की सूरत में, जिसका कि अब कभी इम्कान है कि 2024 में ही इलेक्शन होंगे, ये कहा जा रहा है, या फिर उनको मशवरा दिया जा रहा है कि अक्टूबर या नवंबर तक वापसी जो है वो की जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि लाहौर में लैंडिंग का फैसला हुआ है, यानी लाहौर को समझा गया है कि लाहौर में लैंड किया जाए और वहाँ पर उनका इस्तकबाल जो है वो किया जाए। अस्सलाम वालेकुम ख़ाई साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। आप बताइए, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। ख़ाई साहब, आज के प्रोग्राम का जहाँ से हमने आगाज़ करना है वो सवाल हम कल ही आपसे पूछ चुके हैं और मैंने आपसे यही पूछा था कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कह दें कि हम जो है वो मुलाकात करना ही नहीं चाहते या फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हतमी फ़ैसला हमने करना है, तो एग्जैक्टली उसी तरह से चीज़ें आपने भी कहा था, बिल्कुल इस चीज़ का इम्कान है, तो वही जो है वो जवाबी ख़त जो है वो आ गया है। तो आपको लगता है कि सदर साहब जो हैं वो इस जवाबी ख़त के बाद अब क्या करेंगे? अब व्हाट नेक्स्ट? देखिए, इस ख़त के हवाले से हमने कल हतमी सूरत हाल जो है अपने नाज़रीन को बता दी थी कि इसके ऊपर इलेक्शन कमिश्नर ने कोई नहीं जाना मिलने के लिए सदर से। हमने बड़ा कैटेगोरिकली स्टेटमेंट दिया था कल, ये याद होगा आपको। उसकी वजह हमें तो मालूम है लेकिन इस मुल्क के सदर को नहीं पता। हमें तो उसकी वजह ये मालूम है कि चूँकि इलेक्शन एक्ट जो है उसके 57 आर्टिकल में तरमीम हो गई है और अब तारीख देना सिर्फ इलेक्शन कमीशन का इख्तियार रह गया, ना ये सुप्रीम कोर्ट के पास है, ना ये प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन से उस वक्त कह सकता है तारीख देने का अगर वो 58(2)B के तहत असम्बलियाँ डिज़ोल्व करे। ना तो 58(2)B में अब वो इख्तियार मौजूद है और ना ही ये सदर ने अपनी स्वाबदीद पर असम्बलियाँ तोड़ी हैं। ये उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी हैं वज़ीर आज़म की स्वाबदीद पे। तो इस सूरत हाल में इलेक्शन कमिश्नर ही वाहद बाख्तियार अदारा है जो इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करेगा। सही। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आती कि सदर साहब की जो कानूनी टीम है माने सदर में उनके डिस्पोजल पे वो क्या कर रही है आजकल। छुट्टियों पे है, रिक्रिएशन टूर पे कहीं गई हुई है, वो बता ही नहीं रही सदर साहब को कि जनाब सूरत हाल असल में है क्या। आप ये खातिर लिख सकते हैं उसको कि नहीं लिख सकते सर। वो जो यानी आपने जो ख़त के मंदरजात हैं उसके बारे में आप आईनी सूरत हाल हमसे ज़रा समझ लेंगे क्या है, वो क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जैसा कि हमने एंटिसिपेट किया था कल, सदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वही किया है। उन्होंने कहा कि मैं ख़त का जवाब ख़त से दे रहा हूँ और सदर साहब को मतला कर रहा हूँ कि जनाब आप अब ये इख्तियार नहीं रखते कि मुझे कहें कि मैं तारीख लूँ। तो मुलाकात का कोई फ़ायदा ही नहीं है, लिहाजा आपसे चूँकि ये आपका इख्तियार नहीं है, लिहाजा आपसे मुलाकात का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी वो जिसको पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं ना, बेइज्जती करा के उन ठीक रहे हो। तो ये सब कुछ उनको पहले सोचना दिल रखने कोई सदर साहब से मुलाकात कर लेते हैं। ठीक है, मुझे नहीं रहा लेकिन कभी हुआ तो करता था। मुझे यूँ लग रहा है कि वो ये खतूत का जो तबादला है उसके हवाले से मेरी वो शायराना हिस्स जो है वो बढ़ जाती है। चलें जी, इरशाद। वो गालिब ने कहा था कि देख के खत मुंह देखता है नामा भर, कुछ तो पैगाम ज़बानी और है। और दूसरी जगह वो फरमाते हैं कि कासद के आते आते खत एक और लिख रखूँ, खत एक और लिख रखूँ, मैं जानता हूँ वो जो लिखेंगे जवाब में। तो ये ख़त व किताबत का सिलसिला मेरे ख्याल से अब बंद हो जाना चाहिए। सूरत हाल सबके सामने है। असल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन चूँकि एक आईनी अदारा है, इसको हर लिहाज से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हमारी पड़ोस में बसने वाले मुल्क में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब असम्बलियाँ टूट जाती हैं, इलेक्शन हो रहे होते हैं, इज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी। अच्छा, आपको मैं मिसाल देता चलूँ कि
جب راجیو گاندھی صاحب نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا دوسری بار تو انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے لوگوں کو بھیجا. شنکر صاحب تھے وہاں کے, ان کا مہادیو شنکر کے پتہ نہیں کیا شنکر مجھے یاد ہے ان کا نام تھا. انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ کی ماں وزیر اعظم ہیں یا آپ اب وزیر اعظم ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسروں سے مختلف ہیں. کم ٹو مائی آفس ٹو سبمٹ یور پیپرس. اور وہ گئے. صحیح. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ سے ہوتی ہے. میں عرض کروں نا کہ یہ ادارہ بنا ہی اس لیے ہے کہ جب الیکٹڈ گورنمنٹ ان پاور نہ ہو تو تب سارا اختیار دیکھیں نا, ایک طرف تو ان کی مرضی کے خلاف کسی پی این کا تبادلہ نہیں ہو سکتا. صحیح. ٹھیک ہے, اتنا اختیار ہے ان کے پاس. یعنی صوبوں میں بھی لوگ جو ہیں وہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے ان سے پوچھے بغیر. اور دوسری طرف آپ ان سے دھڑلے سے ڈیٹ مانگ رہے ہیں تو وہ انہوں نے نہیں دی ہے, نہیں انہوں نے دینی تھی. میرے خیال سے سکسیشن میں صدر صاحب کے لیے تھوڑی سی امبیرسنگ سچویشنز ہو رہی ہیں جس کا کہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. ابھی نہیں تو صدر صاحب نے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانونی ٹیم سوئی بھی ہے, یہ وہ صدر صاحب کسی وجہ سے ہی لکھ رہے ہوں گے نا, مطلب اس طرح کی چیزیں اگر ملاقات کی دعوت دی گئی ہے یا ملاقات کے لیے کہا گیا ہے تو پارٹی پریشر ہے ان کے اوپر. دیکھیے وہ بہت ساری حرکات ایسی کر رہے ہیں جو ایک ملک کے, دیکھیں صدر کسی پارٹی کا صدر نہیں ملک کا صدر ہوتا ہے. وہ میرا بھی ہے, آپ کا بھی ہے, جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں ان کا بھی ہے, وہ سارے ملک کے صدر ہیں. انہیں ایکٹ بھی ایسے ہی کرنا چاہیے, اس گریس کے ساتھ کرنا چاہیے کہ ہی از پریزیڈنٹ آف دا انٹائر نیشن, ناٹ جسٹ ون پارٹی. بٹ انفارچونیٹلی پچھلے کافی عرصے سے وہ جتنی حرکات کر رہے ہیں, چاہے اس کا تعلق الیکٹڈ گورنمنٹ سے اوتھ نہ لینے سے ہو, چاہے تسلسل کے ساتھ سمریاں واپس بھیجنے سے ہو, چاہے یہ جو جن کا تذکرہ ہم پچھلے 2-3 دن سے کر رہے ہیں یہ حرکات ہوں, یہ ان کے اس یعنی قابل احترام عہدے کی تضحیق ہو رہی ہے جس کی نہ آپ کو کر کے خوشی ہے نہ مجھے خوشی ہے, نہ ہی کسی کو اس میں سے پلیجر لینی چاہیے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے صدر صاحب جو ہیں ان کو خود بھی اپنے رتبے کا, اپنے عہدے کا اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے. وہ اگر ایک لا علم شخص کے طور پہ ایکٹ کریں گے تو امبیرسنگ سچویشن ایک کے بعد دوسری ان کے لیے تیار کھڑی ہوگی. اب آپ اس الیکشن سے جڑی ہوئی بات اور الیکشن کمیشن سے جڑی ہوئی بات جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, جس کا آپ نے تذکرہ کیا کہ امریکی سفیر جو ہیں وہ چیف الیکشن کمیشنر سے ملے ہیں. دیکھیے یہ ملاقات انہونی نہیں ہے. جب بھی ملک میں الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو جن ملک کے ساتھ جن ملکوں کے ہم اتحادی ہیں, جن ملکوں کے ساتھ ہمارے قریبی تعلقات ہیں, وہ ہمیشہ انٹرسٹ لیتے ہیں ہمارے ملک کے الیکشن میں. مداخلت نہیں کرتے, کسی بھی صورت مداخلت کی نہ اجازت دی جانی چاہیے نہ وہ کر سکتے ہیں. لیکن وہ ایک یقین دہانی ضرور حاصل کر سکتے ہیں چیف الیکشن کمشنر سے کہ بھائی الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. اور وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ پھر آئے گی, چونکہ ہم نے اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, لہٰذا الیکشن فیئر ہوں گے تو انڈسپیوٹڈ الیکٹڈ گورنمنٹ سامنے آئے گی, وہ فیصلے لینے کی مجاز بھی ہوگی اور اس کے پاس اختیار بھی ہوگا, اور ہمارے لیے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا آسان ہو جائے گا. تو یہ ملاقات بھی بہت سچویشن تو بڑی آئیڈیل بنتی ہے کہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی, اور امید بھی یہ ظاہر کی جا رہی ہے, امریکہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ منتخب نمائندوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. مطلب تاریخ ایسا نہیں بتاتی کہ دیکھیے ہمارے ہاں 1970 کے الیکشن کے اوپر الزامات جو ہے وہ لگے نہ ہوں دھاندلی. ہمارے ہاں 1970 کے الیکشن کو آپ چھوڑ دیں جو کہ پہلے جنرل انتخابات تھے, اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لارجلی فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ تھے. اس کے بعد ہر الیکشن ہمارے ہاں ڈسپیوٹڈ رہا ہے. 2018 کے الیکشن کی ایک میں مزیدار بات آپ کو بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان سر نے سب سے پہلے اس کو ریجیکٹ کیا, پھر پیپلز پارٹی نے کہا دھاندلی ہوئی ہے, پھر نواز شریف کی پارٹی نے کہا, نون نے, کہ دھاندلی ہوئی ہے. آپ حیران ہوں گی کہ پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے. جی میں آپ کو بالکل سیریسلی کہہ رہا ہوں. تو ہمارے ہاں الیکشن ڈسپیوٹڈ ہونے کا ایک رواج ہے. اللہ کرے کہ اس دفعہ یہ الیکشن کمشنر صاحب جو ہے, چیف الیکشن کمشنر صاحب, وہ ایسا الیکشن کرا دیں کہ اس کے اوپر انگلیاں نہ اٹھیں. یہ ناممکن نہیں ہے. اگر اس کے اندر آپ باہر سے مداخلت کو مائنس کر دیں تو چیف الیکشن کمیشن کے پاس کیپیسٹی بھی ہے, اس کے پاس سٹاف بھی ہے, اس کے پاس پلان بھی ہے ٹو انشور فیئر اینڈ فری الیکشن. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے چیف الیکشن کمیشنر صاحب اس الیکشن کو کس طرف لے کے چلتے ہیں, کیسے کنڈکٹ کرتے ہیں, اور اس کی کریڈیبلٹی کیا بنتی ہے. چلیں امید کرتے ہیں کہ یہ اسی طرح سے ہو. لیکن ابھی جتنی پولرائزیشن ہماری سوسائٹی میں بڑھ گئی ہے, پارٹیوں کا آمنے سامنے آنا, پھر انڈیویجولز کا آمنے سامنے آنا, پھر اداروں کا آمنے سامنے آ جانا, تو ایسی صورتحال میں یقیناً جو ہے, میں ایک عرض کروں جو ریڈیکل تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے الیکشنز میں 2018 کا چھوڑ کے
سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا تھا, سورس آف انفارمیشن جو ہے وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے تھے, جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی فاسٹ اور سوئفٹ نہیں تھی, اور دوسرا یہ کہ اب الیکشنوں کو آبزرو کرنے کے لیے باہر سے آبزرورز کی ٹیمیں آتی ہیں. صحیح. یورپی یونین کا وفد بھی آتا ہے, کچھ یہاں پر ادارے ہیں جس میں فانن ہے, یہ مانیٹر کرتے ہیں. تو اب الیکشن کو رگ کرنا یا رگ کروانا اتنا آسان نہیں ہے. ہر چند کے پی ٹی آئی کے چیف نے کوشش کی تھی کہ یہاں پر وہ جو اے وی ایمز ہیں, یعنی جو الیکٹرک مشینز ہوتی ہیں ووٹنگ کی, وہ انٹروڈیوس کرا دی جائیں, لیکن چونکہ جن ممالک نے وہ انٹروڈیوس کرائی تھی انہوں نے خود اس کا استعمال ترک کر دیا ہے, اور اس کی مینووربلٹی ہمارے جیسے ملک میں جہاں بجلی آپ انشور نہیں کر سکتے کہ ہر وقت اویلیبل رہے, وہ کیسے کمپیوٹر سسٹم پورے ملک کے دور دراز علاقوں میں کام کرے گا. اچھا بخاری صاحب, اگر اب الیکشن سے ہٹ کر بھی بات کی جائے اور سوال وہی رکھا جائے کہ پولرائزیشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, اب پچھلے دنوں جو ہم نے ایک آمنے سامنے والا دیکھا وہ پارلیمنٹ اور عدلیہ آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہمیں نظر آئیں, تو یہاں پر جب اس طرح کی سچویشن ایک سوسائٹی کے اندر ہو جاتی ہے تو وہاں پر پھر کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں؟ دیکھیے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی, میں پھر کہتا ہوں کہ اگر چیف الیکشن کمشنر یہ طے کر لے کہ میں نے کسی کو مداخلت نہیں کرنے دینی اور میری کسی طرف لیننگ نہیں ہوگی, اور وہ الیکشن فری اینڈ فیئر کرا دیتا ہے, تو آٹومیٹکلی چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. جب ایک پاپولر ووٹ کے اوپر الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی, اس کے کام کرنے کی کمٹمنٹ اور ہوگی, اس کے کام کرنے میں ایفیکٹس اور ہوں گے, وہ گراس روٹ لیول پر لوگوں کو جواب دہ ہوگی. تو میرے خیال سے جو کی ایشو ہے وہ ہے کہ آپ ٹائم سے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرا دیں, اس ملک پر بڑا احسان ہوگا. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. صحیح ہے. اچھا بخاری صاحب, ہمیں تو جو ہے وہ 90 دن میں الیکشنز والا جو ایک کہانی, اور میرے خیال میں صدر صاحب جو ہیں وہ بھی اسی کے اوپر ہی کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے, اور میرے خیال میں یہ سارا خط وط بھی انہوں نے جو ہے وہ اسی لیے لکھا ہے. اب یہ طے ہو گیا نا, کیونکہ نہیں, یہ طے نہیں ہوا. دو چیزیں اہم ہیں جس کے اوپر غور کیے بغیر آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے. 90 دن میں الیکشن نہیں ہو رہے, میں عرض کروں نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مطالبہ کچھ سیاسی جماعتوں کا تھا کہ الیکشن نئی مردم شماری کے مطابق کرائے جائیں. پھر اس کے لیے ایک فورم ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ, جس میں چاروں صوبوں کے چیف منسٹر موجود ہوتے ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا کہ یس, یہ جو مردم شماری ہوئی ہے اس کی ہم تصدیق کر رہے ہیں, اور آئندہ الیکشن اس کے مطابق ہونے چاہیے. اب اس کا آئینی اور قانونی تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کو 3 ماہ کا عرصہ دیں کم از کم کہ وہ نئی حلقہ بندیاں کر لیں. حلقہ بندیاں ہوں گی تو ووٹر کی تعداد بڑھے گی. بخاری صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آئین ایک طرف یہ کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے, تو آئین ہی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس طرح سے کرائیں گے آپ تو پھر یہ ڈیٹ آگے جائے گی. لہٰذا اگر اس کے تحت ہو رہے ہیں کہ نئی مردم شماری پر ہونے ہیں, نئی حلقہ بندیاں بننی ہیں, نئی ووٹر لسٹ اپڈیٹ ہونی ہے, اس کے اوپر اعتراضات آنے ہیں, تو پھر قمر دلشاد صاحب ٹھیک کہتے ہیں جو فارمر سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن کے, کہ جناب پھر تو 9 ماہ لگیں گے الیکشن کرانے میں, اور وہ دے رہے ہیں ٹائم مئی کا. صحیح ہے. مگر ایک جو کنفلکٹ صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اب ساری ہی مین سٹریم پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ 90 دن میں کرائیں. ساری مین سٹریم پارٹیز, الیکشن کمیشن کیٹیگوریکلی اعلان کر چکا ہے کہ ہم 90 دن میں الیکشن نہیں کروا سکتے. Now this is the moot point. اچھا, کیا الیکشن کمیشن اپنی ضد پر اپنی مجبوری کے تحت, آئینی مجبوری کے تحت اڑا رہے گا, یا پولیٹیکل پریشر کے تحت اس کو الیکشن 90 دن میں کرانے پڑیں گے؟ دیٹ از دا موٹ پوائنٹ. ہاں. اب اچھا, یہ بھی بہت زیادہ لیٹلی بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا کہ سچویشن ایک ہوتی ہے لیکن قانونی پہلو ہر کوئی اپنے مطلب کا نکال کے لے آتا ہے. اس کو کہتے ہیں اپنی مرضی سے آئین کی انٹرپریٹیشن کر لینا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو, لیکن میرے خیال میں بات تو اس میں سے ایک ہی ٹھیک ہوگی نا, چاہے آپ جتنا مرضی اس کو مولڈ کر کے اپنے مطابق جس طرح سے مرضی پیش کر لیں, لیکن آئین کی اسپرٹ میں اگر آپ رہیں گے تو اس کا مقصد بالکل واضح ہوتا ہے. آئین ایمبیگوٹی کا مطلب نہیں ہے. آئین میں تو کلیئرٹی ہونی چاہیے, اور کلیئرٹی ہے. ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ اپنی اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن کر لیتے ہیں. اس کا اگلے سیگمنٹس میں آپ کے ساتھ تذکرہ بھی ہوگا کہ وہ کیسے ہوتا ہے. صحیح ہے. میرے خیال میں پھر بریک لیتے ہیں اور آ کر پھر اس تفصیل میں جاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ہوتا ہے, یہ ٹیکنیک جو ہے وہ بخاری صاحب ہمیں بتائیں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। जी ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज सीनियर वकील लतीफ़ खोसा साहब ने एक इंकशाफ किया और वो इंकशाफ ये कुछ इस तरह से सामने आया कि सदर साहब ने बानी पीटीआई को एनआरओ दे दिया है। अब ये क्या कहानी है, मेरे ख्याल में बुखारी साहब से जान लेते हैं। बुखारी साहब, ये किस जो है इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए सदर साहब ने ये किया, और कहा ये जा रहा है कि 14 अगस्त को ये हुआ है और किसी को कानो कान इसकी खबर जो है वो हो नहीं सकी। पहली बात तो ये है कि जितनी सादगी से आपने ये बयान फरमाया है उसकी मैं दाद ना दूंगा तो अगर बड़ी ज्यादती हो जाएगी। खैर, यही हाल सदर साहब का भी है। अच्छा, सदर साहब ने अब ये फैसला कर लिया है कि जो 2-2.5 हफ्ते रह गए हैं उनके, क्योंकि 9 सितंबर को उन्होंने रुखसत होना है, वो पता नहीं क्यों चाहते हैं ये कि वो इज्जतदार तरीके से ना जाएं वाने सदर से। मतलब है ट्वीट से शुरू हो जाएं आप। मुझे तो बाकायदा शर्म आ रही है ये बयान करते हुए कि 2 हफ्ते से ज़्यादा वो बिल अपने पास 10 दिन से ज़्यादा रख के बैठे रहे और किसी से नहीं कहा उन्होंने कि इनको वापस भेज दें। जब वो कानून बन गया तो फिर उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए माफ़ी मांगी उन लीडरों से जो फड़े गए हैं, जिसको पंजाबी कहते हैं फड़े जाना, जो फड़े गए, इंक्लूडिंग द पार्टी चीफ। भाई, अगर आपने उस बिल पर दस्तखत ही नहीं किए हैं और वो कानून नहीं बना है तो फिर माफ़ी काहे की मांग रहे हैं आप? एक दूसरी बात यह है कि अब आपने दूसरी हरकत फरमा दी है। देखें, आपकी इस हरकत ने कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है पीटीआई चीफ की कॉज को, कि जिस मुजरिम की सज़ा में आप तखफीफ करते हैं पाकिस्तान यौम आज़ादी के हवाले से, आपने तस्लीम कर लिया कि जो उसको सज़ा हुई है वो ठीक है। तभी तो आपने कमी की है ना उसमें। So it's a sort of a confirmation that sentence is according to the law. मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे नाज़रीन भी इस बात को समझें कि जब सदर मुमलिकत किसी कैदी की सज़ा में जिसको सज़ा हो गई हुई है तखफीफ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो सज़ा है वो जस्टिफाइड है, ठीक है। समझ गई बुखारी साहब? हाँ, नहीं आप जानबूझ के बुखारी साहब नहीं, देखिए ना, बहुत सारे तो ऐसे हमारे यहाँ लोगों को सज़ा हुई होती है जो बेचारे पता नहीं कितनी देर के भुगत लेते हैं, बाद में पता चलता है जी कि उन्होंने तो कोई जुर्म नहीं किया था। तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि मतलब सज़ा सही हुई भी है इसीलिए तखफीफ की जा रही है। तखफीफ तो मेरे ख्याल में फिर उसमें तो कोई वो नहीं होती, किसी भी तफरीक के बगैर आप तखफीफ करते हैं। वो सब कैदियों की हो जाती है ना। मैं वैसे जानना चाह रही हूँ नॉलेज के लिए। हुआ ऐसे ही है, ये सिर्फ एक शख्स को नहीं दी है लेकिन बाकियों के साथ उस शख्स को शामिल करना जो है वो मज़ेदार बात है। और दूसरी बात यह है कि ये जो खान साहब हैं पीटीआई के चीफ, उनका एक बयानिया था, मर जाएंगे एनआरओ नहीं लेंगे। अच्छा, तो वो किसी ना किसी तरीके से मिल गया ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं नहीं कहना चाह रहा, आप समझ रही हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि इसका इंकशाफ भी मेरे ख्याल से खामोशी से चलती रहती बातों को हर्ज नहीं था। वो जो मोर लॉयल देन द किंग है ना, खोसा साहब, उन्होंने आज इसका इंकशाफ फरमाया है कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान। अच्छा, तो ये बात जो है ये जिसको कहते हैं ना आसमान पे चढ़ गई है। खोसा साहब का मसला है, खोसा साहब दरीना पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे और अपनी पूरी जवानी और पूरा एक तवील अरसा जो है, कई डेकेड्स, उन्होंने पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से अपने आप को नुमायां भी रखा, अपने आप को यानी आला तरीन ओहदों पर फायज भी करवाया। लेकिन फिर अचानक उनके अंदर का इमरानदार जाग पड़ा है। अब वो ये कोई नई टर्म है? इमरानदार टर्म पहले इस्तेमाल हुई थी जजों के हवाले से। अच्छा, ठीक है, तो ये जो उनके अंदर इमरानदार जागा है उसके लिए वो उन किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन दिस इज़ नॉट फॉर चैरिटी, ये कोई फ्री में नहीं है ये। अच्छा, उनको खान साहब से बेटे के लिए टिकट चाहिए थी, समझ नहीं ना आप मेरी बात। तो ये अब अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने जो कुछ अदालत के अंदर बयान फरमाया है, जो कुछ उन्होंने जो ट्रायल जज था उसकी शान में बयान फरमाया है, जो कुछ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में कह रहे हैं, वो एक सीजनड पॉलिश्ड सीनियर वकील से आप तवक्को नहीं करते हैं। वो पार्टी के बिल्कुल ऑलमोस्ट कारकुन बन गए हैं, विच इज़ हिज डिस्कशन, कोई इसके ऊपर दो राय नहीं रख सकता। मगर उनको ये मौका क्यों मिला है? उनको ये मौका इसलिए मिला है कि जो सबसे बड़े लॉयर थे पीटीआई चीफ के, ख्वाजा हारिस, उन्होंने फाइलें शाइलें वापस करके और ये कहा है कि जी मैं अब मज़ीद ये फ़र्ज़ जो है वो सर अंजाम नहीं दे सकता।
مختلف قسم کی توجیحات اس کے حوالے میں دی جا رہی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جی ان کو فیسیں ملنی بند ہو گئی تھی, لہٰذا انہوں نے کہا جی پڑھو اپنے کیس, اللہ حافظ. کوئی پریشر بھی ہو سکتا ہے ان پہ؟ دوسرا جو جواز انہوں نے دیا وہ اس سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قانونی ٹیم ہے چیف صاحب کی, اس میں کوئی ڈسپلن نہیں ہے. اچھا. ہر ایک جو ہے وہ دوسرے سے زیادہ مور لائل دین دا کنگ ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے. اچھا. اچانک بابر اعوان صاحب واپس آ گئے ہیں, لندن گئے ہوئے تھے, آپ کو یاد ہے, وہ بھی اچانک بہت بڑے لائلسٹ بن کے نمودار ہوئے ہیں. تو خواجہ صاحب چونکہ بہت سینئر وکیل ہیں, عدالتیں جتنی بھی ہوں, چاہے ہائی کورٹ ہے چاہے سپریم کورٹ ہے, اس میں ان کا عزت اور احترام ہے, اس لیے کہ ان کے والد بھی وکیل تھے اور بہت پائے کے وکیل تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک دھچکا ہے خان صاحب کے جو لیگل بیٹل چل رہی ہے اس کے لیے کہ خواجہ حارث جیسا شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لے. تو یہ سب کچھ جو ہے عدالتوں کے اندر ہو رہا ہے. تو ان کو ان کی جگہ ٹیک اوور کیا ہے کھوسا صاحب نے؟ جی کھوسا صاحب آٹومیٹکلی پھر دین ہی از دی سینئر موسٹ, تو پھر وہ آ گئے, تو وہ آ گئے ہیں. لیکن یہ سینئر موسٹ وکیل کھوسا صاحب کافی طویل آج بحث بھی کی گئی ہے ان کی طرف. کافی لمبی چوڑی بحث ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. پہلے خیال یہ تھا جس طرح کل سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 12 بجے تک آپ سنیں اور پھر ہم 1 بجے سنیں گے اس کو. جی. تو بیٹر سینس ہیز پریویلڈ, کیونکہ اس کے اوپر بہت کرٹیسزم ہوا, سوشل میڈیا میں بھی ہوا, ٹی وی ٹاک شوز میں بھی ہوا, ہم نے بھی کیا تھا کہ جناب یہ فیصلہ تو پہلے آپ نے سنا دیا ہے کہ ٹرائل جج نے بڑی غلطیاں کی ہیں, اس میں تو بڑے لکوناز ہیں, اس میں تو بڑے لوپ ہولز ہیں, اور آپ نے ایک طرح سے ڈکٹیٹ کرایا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو. تو تھینک گاڈ بیٹر سینس ہیز پریویلڈ. نہ صرف یہ کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کنکلوڈ نہیں کی وہ پروسیڈنگز, سپریم کورٹ نے اس کو منڈے تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از این ایکٹ آف وزڈم. یہ بہت اچھا کیا ہے, ورنہ یہ بہت کنٹروورشل ہونے جا رہا تھا جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کرتی ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. اچھا, پاکستان بار کونسل کے رہنماؤں نے بھی آج بات کی اور میرے خیال میں کافی لاجیکل بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ عدالتوں کو غیر سیاسی ہونا چاہیے, نہیں چاہتے کہ عدالتوں کو مخصوص نام سے پکارا جائے. میرے خیال میں کافی ٹھیک بات ہے. مطلب اب جس کو بھی جو ہے وہ مخاطب کر کے کئی ہو یا جس سے بھی مطالبہ کیا گیا ہونا, تو آئیڈیلی یہی چاہیے کہ عدالتوں کو مخصوص نام سے نہیں پکارا جانا چاہیے, عدالتوں کو غیر سیاسی نہیں ہونا چاہیے. اس سے آبویسلی ہمارے ہاں جو قانون اور انصاف جو ہے لوگوں کا اس کے اوپر سے اعتماد جو ہے وہ اس کو ٹھیس پہنچتی ہے یا اس میں کمی آتی ہے, جو کہ ہونی نہیں چاہیے. اچھا, مجھے حیرت ہوئی آپ سے سن کے کہ اس اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے. وہ اعتماد ہے باقی ابھی؟ ہماری عدالتوں نے ایسے فیصلے کیے ہیں کہ عدالتوں کے احترام کا بھرکس اڑ گیا ہے. لوگ ججز کو جس ناموں سے پکار رہے ہیں, سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں رائے زنی کرنا اتنا آسان کبھی بھی نہیں تھا. ایک ان کا احترام تھا جس کے پورا قوم احترام کرتی تھی, اس لیے کہ وہ انصاف کی سب سے بڑی عدالت ہے. وہ انہوں نے اپنے آپ کو پارٹیزن بنا کے ایسے فیصلے کیے ہیں کہ لوگ ان کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں. یہ جو پاکستان کی بار کونسل کے جو چیف ہیں, حسن پاشا صاحب شاید نام ہے ان کا, انہوں نے یہ سپریم کورٹ کو کہا ہے, کسی اور کورٹ کو نہیں کہا, کہ سپریم کورٹ کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ وہ کسی خاص پارٹی کی طرف ٹلٹ رکھتی ہے یا ان کا کوئی فیوریٹ لیڈر ہے. یہ بانگ دہل انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو اپنے منصب کا, اپنے احترام کا خود بھی خیال رکھنا چاہیے. اور میں آپ کو بالکل ایمانداری سے کہتا ہوں کہ یقینی طور پہ ایسے فیصلے ہوئے ہیں جس سے مطلب ہے جو ہمارے جسٹس کارنیلیس, جسٹس بھگون داس, جو اتنے بڑے نام تھے ہمارے ہاں چیف جسٹسز کے, وہ کیا ان کی روحیں سوچتی ہوں گی جو کچھ اب یہاں ہو رہا ہے. میں اس سے آگے جانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ میرا قطعاً مقصد نہیں ہے کہ اپنی اعلیٰ عدلیہ کو کسی صورت بھی انڈرمائن کیا جائے. تو جتنا میں نے کہہ دیا ہے میرے خیال سے اتنا کافی ہے. تو بریک لے لوں میں, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد بات ہوگی میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے, کیا تاریخ آ رہی ہے, کتنی دیر میں واپسی ہونے والی ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بخاری صاحب, وہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے سوال تھا. وہ گئے تھے بیماری کا علاج کرانے کے لیے اور شہباز شریف صاحب نے ان کی ضمانت بھی دی تھی, تو کیا ابھی بھی ڈاکٹر اجازت نہیں دے رہے ان کو آنے کی؟ نہیں, میرے خیال سے اب ڈاکٹر والا مسئلہ تو شاید نہیں ہے. اب تو ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے واپس آنا ہے کہ نہیں آنا.
لیکن مجھے ان کی باڈی لینگویج سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ کسی جلدی میں نہیں ہے. اچھا. انہیں کوئی بے چینی نہیں ہے جلدی واپس آنے کی, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اب جا کے ملے ہیں ان کو, ان سب کو انہوں نے آلموسٹ شٹ اپ کال دی ہے, اس لیے کہ وہ خوش نہیں ہے جو پارٹی نے پیچھے پرفارم کیا ہے یہاں. اچھا. اور خاص طور سے جو 20 جولائی کو الیکشن ہوئے تھے پچھلے سال, اگر آپ کو یاد ہو, بائی الیکشنز, اس میں جو پرفارمنس تھی مسلم لیگ نون کی, اس کے اوپر وہ بہت نالاں تھے اس وقت بھی, اور اب بھی جو یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس کی پرفارمنس سے بھی وہ کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہے. بخاری صاحب خوش بھی نہیں ہیں, آنا بھی نہیں چاہتے, کہ میں آ رہا ہوں اسی طرف کوشش کر رہا ہوں میں آپ کو سمجھانے کی اور اپنے ناظرین کو بھی سمجھانے کی. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جانے چاہتے ہیں اپنی اسٹیڈ فاسٹنس کے طور پہ کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے کبھی بنی نہیں ہے. انہوں نے 3 مرتبہ اپنی حکومت جو ہے وہ کھو دی صرف اس لیے کہ وہ ان کے سامنے اس طرح سے بچھنے کے لیے تیار نہیں تھے کہہ لیجئے, یا ان کا ٹول بننے کے لیے تیار نہیں تھے. ابھی بھی ان کے رویے میں کوئی ویزیبل تبدیلی نہیں ہے. میری اطلاعات یہ ہیں کہ جو کیئر ٹیکر کا نام تھا وہ تھا ڈاکٹر عبد المالک, جو بلوچستان کے لیڈر ہیں, بلوچستان کے وہ چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اس پہ اتفاق کیا تھا, لیکن یہاں کی جو پی ڈی ایم کی قیادت تھی, یا آپ کے جو پرائم منسٹر تھے, ان کے تعاون کی وجہ سے پھر یہ جو کاکڑ صاحب تشریف لائے ہیں, انوار اللہ کاکڑ صاحب, ان کا نام سامنے آیا ہے. اس پر بھی میں نے سنا ہے کہ میاں صاحب بہت نالاں ہیں. اچھا. اور جو شہباز شریف صاحب ملنے گئے ہیں, سنا ہے ان کی کافی مطلب ہے خاطر کی ہے انہوں نے. نواز شریف صاحب قطعاً رسک نہیں لیں گے کہ وہ یہاں آئیں اور ان کو ایک بار پھر جیل جانا پڑے. یعنی اس بات سے تو یہ ثابت ہو گیا نا کہ تحریک انصاف جو نعرے لگایا کرتی تھی کہ یہ جو ہے وہ سزا سے بچنے کے لیے گئے ہیں, حالانکہ اپیرنٹلی تو وہ میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر گئے تھے. دیکھیے, میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر بھیجنے کی ذمہ داری پی ٹی آئی اور اس کے چیف اپنے گلے سے نہیں اتار سکتے. یہاں جو پنجاب کی جو ہیلتھ منسٹر تھی یاسمین راشد, سن لینا, میں بتانے لگا ہوں نا آپ کو, سن تو لینا. نہیں سن رہی ہوں میں, زبردستی نہیں بھیجا. یاسمین راشد صاحبہ ایک دن میں 2 دفعہ ان کا ہیلتھ بلیٹن جاری کرتی تھی, اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خان صاحب نے پبلک کو یہ بتایا کہ ان کی حالت بہت خراب ہے, ان کے ساتھ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے, اس لیے مجھے ان پر ترس آ گیا ہے, میں انہیں جانے دے رہا ہوں. یہ جو کہتے ہیں نا جی 5 روپے کے 50 روپے کے اسٹامپ پہ چلے گئے, عدالت نے بھیج دیا, غلط ہے. یہ ریکارڈ نکالیں. میں ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو یہاں سے جانے کی اجازت جو ہے وہ خان صاحب نے دی تھی, اور جو ہی وہ یہاں سے نکلے ہیں ان کو احساس ہوا اپنی غلطی کا, پھر انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو بھاگتے ہوئے چڑھ گئے تھے. بخاری صاحب ہیومن گراؤنڈز پہ دے دی, اب ٹھیک ہو گئے تو واپس آ جائیں. اچھا. اور غیر معینہ مدت تک کے لیے تو نہیں دی تھی, شہباز شریف صاحب نے اس کی کوئی گارنٹی دی تھی, اس کے بعد ہو گئے تھے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا آرگومنٹ ٹھیک ہے. مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں کسی پی ٹی آئی کے وکیل کے سامنے بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے, وہ یقینی طور پر گئے تھے ہیلتھ گراؤنڈز پر, مگر واپسی تو ان کی اپنی ڈسکریشن ہے. جب وہ کہیں گے مطلب اپنی مرضی سے وہ واپس آئیں گے. ہاں, ڈاکٹروں کے سرٹیفکیٹ وہ جمع کرا رہے ہیں کہ جناب میرا علاج ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن آئیں گے وہ اپنی مرضی سے واپس, اور پھر یہ چیز بھی ثابت ہوگی کہ وزیر اعظم بننے کے لیے آتے ہیں بس, اور وزیر اعظم بننے کے لیے آئیں گے. دیکھیے, وہ وزیر اعظم سٹف ہے. اچھا. ان کی پارٹی کے جو اس وقت کے وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن وہ جیتتے ہیں, وہ جب وزیر اعظم نہیں رہتے تو پھر وہ اس ملک میں رہنے کے لیے مسفٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہاں پر آپ ان کو چین سے رہنے نہیں دیتے ہیں. آپ ان کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں نا, پھر تو اس طرح کا مسئلہ اور بھی لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے نا. دیکھیے, میں آپ کو جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ رسک لیں. وہ رسک نہیں لیں گے. یہاں پر 2 بندوں نے, رانا ثناء اللہ نے کہا اور ایک صاحب اور ہیں پارٹی کے, خواجہ آصف نے کہا کہ 0 رسک جب تک نہیں ہوگا نواز شریف صاحب واپس نہیں ہیں. یعنی وہ اپنی کیلکولیشنز کر رہے ہیں اور اس کے مطابق ہی. کیلکولیشن از سمپل. ان کی نااہلی ختم ہو چکی ہے, لہذا ہی از کیپیبل آف کمنگ بیک اینڈ لیڈنگ دا پارٹیز الیکشن کیمپین. کوئی نہیں روک سکتا اس کو. صحیح. دوسری ان کی سزا ہے ایون فیلڈز کے فلیٹس کے اوپر, جو 10 سال کی سزا ہے ان کی, جس میں سے 1 سال انہوں نے کاٹ لی ہے. اس کیس کی فیٹ یہ ہے کہ اس کے جو 7 دیگر ملزمان تھے, جو شریک ملزم کہہ سکتے ہیں آپ ان کو, وہ سب بری ہو گئے ہیں, کیونکہ ان پر جرم ثابت نہیں ہوا. استغاثہ ناکام ہو گیا جرم ثابت کرنے میں. لہٰذا یہ جب بھی آ کے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کریں گے, یہ بھی بری ہو جائیں گے.
خواہش صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جو لیڈر یا پولیٹیشین بالکل اتنا سا بھی رسک نہ لینا چاہتا ہو وہ پھر اسی طرح سے زندہ رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ شاید لوگوں کے پاس آپشن نہ ہو، ایک بندہ ہے نا وہ ووٹ دینا ہی چاہتا ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا، وہ کہے گا چلیں جی نون لیگ نے تھوڑا بہت کام کیا تھا دے دیتے ہیں، لیکن دل میں اس طرح سے وہ لیڈر زندہ رہتا ہے جو بالکل اتنا سا بھی رسک نہ لینا چاہے. آپ کی باتوں سے تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ وہ بالکل بھی رسک نہیں. ہاں یہ آپ کو میرے بارے میں صحیح اندازہ لگایا آپ نے، لیکن دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا نا کہ فلاں شخص جو ہے وہ ریڈ لائن ہے ہماری، اگر اس کو ہاتھ لگایا آپ نے تو یہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. کس نے یہ نہیں کہا تھا، نام لوں یا یاد ہے سب کچھ؟ لیکن یہ اس سے کیسے جڑتا ہے میں وہ سمجھنا میں چاہ آ رہا ہوں، جوڑوں گا ابھی. یاد ہے نا؟ ہاں بالکل یاد ہے. لیکن اب کہاں ہے وہ؟ جیل میں ہے نا. کیا ہوا؟ ہاں بالکل اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں بخاری صاحب، اس کے فیکٹرز ہی تو ہوتے ہیں نا، وہی ان کے بارے میں بھی یہی مارجن دے آپ کہ ان کے بھی بہت سارے فیکٹر ہیں. ان کی تو غلطی تھی 9 مئی کی، ٹھیک ہے نا، فیکٹرز ہیں نا ہاں. بہت سارے. تو اسی طرح سے ان کا چونکہ قصور نہیں تھا، آپ نے ان کو اقامہ پہ پہلے ڈسکوالیفائی کیا اور پھر ایک ایسے کیس پر جس کے سارے ملزم بری ہو گئے ہیں اس میں ان کو سزا دی، تو فیکٹرز تو ان کے بھی ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جسٹیفائیڈ ہے، مطلب ٹھیک ہے. نہیں میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا. دیکھیں سیاستدان کو جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آ کے گراؤنڈ ریالٹیز کو فیس کرنا چاہیے، جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. دیکھیں نا ایک ریئیکشن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میرے اوپر غلط الزام ہے اور میں اس کو یہیں پہ رہ کے فیس کروں گا اور میں بالکل کہیں نہیں جاؤں گا کیونکہ غلط ہے تو مجھے اس میں سزا ہو ہی نہیں سکتی. نہیں میرے خیال سے ان کو یہ سزا ختم کرانے کے لیے واپس آنا پڑے گا. ان کے آئے بغیر مسلم لیگ اگلا الیکشن نہیں جیت سکتی ہے. میں آپ کو لکھ کے لیکن جب تک ان کو یقین نہیں ہو جاتا کہ یہ سزا جو ہے وہ 100% ختم ہو جائے گی تب تک وہ واپس نہیں آئیں گے. یعنی وہ یہ بات میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور میں ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا اس کے بعد ان کو اتنا محتاط ضرور ہونا چاہیے. صحیح ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مطلب اگر بندہ اس طرح کی سچویشن میں پھنس جائے تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ ایگزائل میں چلے جائیں. ایگزائل میں جانے کی رواج آج تھوڑی پڑا ہے، یہ واحد ایگزامپل تھوڑی ہے. کیا بے نظیر نہیں گئی تھی ایگزائل میں؟ یاد ہے نا؟ صحیح. تو ایگزائل میں تو لوگ چلے جاتے ہیں. زرداری صاحب بھی گئے تھے ایگزائل میں. تو اس لیے یہ مگر یہ ہیونگ سیڈ آل دیٹ میرے خیال سے مطلب یہ روایت ان کو ہمارے پاس آنا زیادہ چاہیے، ان کو آنا چاہیے پارٹی کے الیکشن کیمپین کی قیادت یعنی کرنی بخاری چاہیے. صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ روایت زیادہ ہے کہ لوگ ایگزائل میں چلے جاتے ہیں جو یہاں پر رہ کر یا جو ڈٹ جاتے ہیں یا پھر گرفتار ہو جاتے ہیں ان کی مثالیں جو ہیں وہ کم ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کچھ لوگ ایگزائل میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو ایگزائل میں بھیج دیا جاتا ہے. بھیج دینے کی مثالیں ہیں، وہ اس وقت شاید اب ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، کسی وقت بعد میں ہم ڈسکس کریں گے. دیکھیں میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے، ابھی آنا چاہیے، کل آنا چاہیے، پرسوں آنا چاہیے. یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. صحیح ہے. لیکن مجھے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں ان کے جلدی واپس آنے. ٹھیک ہے جی، آثار نظر بالکل نہیں آ رہے جلدی واپس آنے کے. تو پھر میں یہ پوچھ لوں کہ کہاں آنا ہے، کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں آثار ہی نظر نہیں آئے. لاہور آئے، اسلام آباد آئے، آپ کب آتے ہیں؟ نہیں آئیں گے تو وہ جب بھی آئیں گے تو لاہور آئیں گے. اچھا مطلب وہ کیوں ان کو لگتا ہے کہ لاہور جو ہے لاہور از اے سیف گراؤنڈ، سیف گراؤنڈ، ویلکم یہاں پہ بہتر ہو سکتا ہے. مطلب وہ ویلکم بہت اچھا ہوگا. اور اگر انہوں نے وہاں سے راہداری ضمانت پر آنا ہے تو پھر وہ اسلام آباد آئیں گے تاکہ سپریم کورٹ میں پیش ہو جائیں. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ سچویشن کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا، لیکن بہرحال ابھی جو ہیں آنے کے مستقبل قریب میں کوئی چانس نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بخاری صاحب. آج کے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.